अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एजुकेशन न्यू कोर्स के मुताबिक पार्ट 1 BA ADP मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किरदार साजी और तालीम। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया क्वेश्चन जाता है। ये क्वेश्चन अहम है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है ये कि तालीम को आम तौर पर दो बड़ी इक़साम में तकसीम किया जाता है। वो कौन सी दो इक़साम हैं? रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम। यानी रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम। हर माशरे में अफराद की किरदार साजी के लिए तालीम के ये दोनों निज़ाम मसरूफ़ अमल रहते हैं और अपने अपने अंदाज में अफराद की सीरत को मुतासर करते हैं। जो कुछ तालीमी अदारों में पढ़ाया और सिखाया जाता है तवक्को की जाती है कि वो आम माशरती ज़िंदगी में पसंदीदा नज़रों से देखा जाए और गैर रस्मी तालीम इसे पूरी तरह मुआवनत फ़राहम करती है। तालीम के इन दोनों पहलुओं में हम आहंगी होना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे कि गैर रस्मी तालीम और किरदार साजी की वजाहत की जाए तो गैर रस्मी तालीम क्या है? सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। गैर रस्मी तालीम के अदारों में गली, घर, खेल के मैदान, दोस्त अहबाब, अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न, VCR, कंप्यूटर, लिटरेचर, रसाइल और शादी ब्याह की तकरीबात वगैरह शामिल है। इन तमाम अदारों का बच्चे की शख्सियत की तामीर में बड़ा अमल दखल है। इनमें सबसे पहला अदारा घर है। वालिदैन बच्चे की सोच और अमल का रुख मुतय्यन करने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। माँ की गोद बच्चे के लिए अव्वलीन दरसगाह की हैसियत रखती है। एक तालीम याफ्ता बाशऊर और साहिबे किरदार माँ बच्चे की तरबियत और इसकी सीरत की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। इसी बात का एतराफ़ इकबाल ने अपनी नज़म वालदा महरूमा की याद में यूँ किया है। तेरी तरबियत से मैं अंजम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाया इज़्ज़त हुआ। और इसी गैर रस्मी तालीमी अदारे की अहमियत को पहचानते हुए मशहूर फ्रांसीसी बादशाह नेपोलियन का कहना था, आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको बेहतरीन कौम दूँगा। इसके बाद रस्मी तालीम और किरदार साजी। किरदार साजी में दो अहम तालीम की दो बड़ी इक़साम हैं। वो कौन सी? रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम। पहले हमने पढ़ा गैर रस्मी तालीम। गैर रस्मी तालीम में ये देखा गया घर, गली कूचे, खेल के मैदान, दोस्त अहबाब, ये सब वगैरह शामिल हैं ये अदारे। लेकिन सबसे अहम अदारा घर में वालिदैन है। इसके बाद हम देखेंगे रस्मी तालीम और किरदार साजी कि किस तरह किरदार साजी में रस्मी तालीम अपना रोल अदा करती है। रस्मी तालीम से मुराद, सबसे पहले हम रस्मी तालीम की डेफिनेशन को लिखेंगे। रस्मी तालीम से मुराद वो तालीम है जो किसी माशरे में बाकायदा कायम शुदा अदारों में फ़राहम की जाती है। इन अदारों का क़याम ही इसलिए अमल में लाया जाता है ताकि बाकिरदार और बासलाहियत अफराद का हसूल मुमकिन हो सके। निसाब, असातिज़ा, नज़्म ज़ब्त और इम्तहानात वगैरह इसीलिए है कि फ़र्द की तरबियत हो सके। फ़र्द में वो किरदारी सलाहियतें पैदा की जा सकें जो माशरे को मतलूब हैं, जिसकी माशरे को ज़रूरत है। तालीमी अदारों का तलबा की शख्सियत पर गहरा असर होता है
اور ان اداروں سے توقع کی جاتی ہے کہ یہاں سے فارغ التحصیل افراد مثبت اور متوازن کردار کے حامل ہوں کہ جو ان اداروں سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لے، ان میں مثبت اور متوازن کردار ہو۔ طلباء کی کردار سازی میں رسمی تعلیم کے اثرات کا جائزہ درج ذیل عنوانات سے لیا جا سکتا ہے، جیسے مقاصد تعلیم اور کردار سازی۔ مقاصد تعلیم طے کرتے وقت قومی نظریہ حیات کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ ہر قوم اپنے نظریہ حیات کے مطابق باکردار افراد کی تیاری کی خواہش مند ہوتی ہے۔ چنانچہ مقاصد تعلیم سے مراد ہی دراصل مطلوب اور تیار شدہ افراد کا حصول ہوتا ہے۔ نظام تعلیم کی بنیاد مقاصد تعلیم پر ہوتی ہے۔ نظام تعلیم کی بنیاد مقاصد تعلیم پر ہوتی ہے اور مقاصد تعلیم میں مرکزی اہمیت فرد کی سیرت و کردار کو حاصل ہوتی ہے۔ نصاب اور کردار سازی۔ تعلیمی نصاب قوم کے نظریہ حیات کی عکاسی کرتا ہے۔ افراد معاشرہ کا کردار اور ان کی سیرت اپنے نظریہ حیات کے تابع ہوتی ہے۔ نظریہ حیات اور تعلیمی نصاب میں یکسانیت و مماثلت کا ہونا ضروری ہے۔ تعلیمی نصاب کے ذریعے ایک معاشرہ اپنی روایات، جدید علوم، مذہبی، اخلاقی اور ثقافتی قدروں کو نئی نسل تک پہنچاتا ہے۔ جیسے افراد مطلوب ہوتے ہیں، نصاب کے اندر ویسی ہی تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں۔ نصاب کے اندر پیش کیا جانے والا مواد طلباء کی ذہن سازی میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں تشکیل پانے والا کردار معاشرے میں پسندیدہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کردار سازی میں نصاب کی اہمیت کا اندازہ مختلف معاشروں کے نصاب کے اختلافات سے لگایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مغربی معاشروں میں پڑھایا جانے والا نصاب ہمارے طلباء کی کردار سازی اور قومی وجود کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا۔ اب کردار کی تعمیر میں اساتذہ کا کردار۔ پہلا پوائنٹ تھا مقاصد تعلیم اور کردار سازی، اس کے بعد نصاب اور کردار سازی، اب ہے کردار کی تعمیر میں اساتذہ کا کردار۔ استاد تعلیمی عمل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گلاس میں وہی کچھ آئے گا جو جگ میں ہوگا، یعنی استاد کی شخصیت اور کردار براہ راست طلباء کو متاثر کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں اعلیٰ اقدار کے حامل اساتذہ قوم کا عظیم سرمایہ ہوتے ہیں، اسی لیے استاد کو معمار قوم کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اقبال کے نزدیک شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ دنیا میں نامور افراد اپنے اساتذہ کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ اقبال کی شخصیت سید میر حسن اور پروفیسر آرنلڈ جیسے اساتذہ کی تربیت کا ثمر ہے۔ تعلیمی ادارہ اور کردار سازی۔ بچہ جب گھر کے ماحول سے کسی تعلیمی ادارے کے ماحول میں آتا ہے تو وہاں اسے گھر سے مختلف قسم کے حالات سے وابستہ پیش آتا ہے۔ تعلیمی اداروں کا صاف ستھرا اور پاکیزہ ماحول بچے کے کردار کی تشکیل میں اتنا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے جتنا گھر کا ماحول۔ خوبصورت اور سادہ عمارت، کھیل کے میدان، سرسبز ماحول، روشن اور ہوادار کمرے،
بیٹھنے کے لیے پرسکون نشستوں کا اہتمام طلباء کی سوچ اور ان کے کردار کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ ماضی و حال پر نظر دہرائیں تو یہ حقیقت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل افراد نے اپنے اپنے دور میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ بغداد کی جامعہ نظامیہ، مصر کی جامعہ الازہر، جرمنی کی میو اور گورنمنٹ کالج لاہور جیسے اداروں نے اپنے طلباء کی شخصیت و کردار کو بھرپور انداز میں متاثر کیا ہے۔ اس کے بعد نظم و ضبط اور کردار سازی ڈسپلن۔ عام مفہوم میں قوانین، اصولوں اور ضابطوں کی پابندی کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ نظم و ضبط اور کردار سازی میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے ڈیفینیشن نظم و ضبط کی کہ عام مفہوم میں قوانین، اصولوں اور ضابطوں کی پابندی کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ اگر تعلیمی اداروں کا نظم و ضبط بہترین شکل میں جاری و ساری ہو تو طلباء کے کردار پر مثبت اثرات پڑیں گے۔ متوازن شخصیت کی تشکیل اور عملی زندگی میں اعتدال کی راہ اپنانے میں نظم و ضبط انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈر اور خوف سے قائم کیا جانے والا نظم و ضبط کبھی بھی مثبت کردار پیدا نہیں کر سکتا، لہٰذا سراسر خوف یا سراسر محبت بھی متوازن شخصیت کے ضامن نہیں ہو سکتے۔ بہترین نظم و ضبط کی بدولت غلط رجحانات اور منفی رویوں پر قابو پایا جا سکتا ہے اور مثبت رجحانات کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔ تعلیمی اداروں کا نظم و ضبط ابتدائی زندگی سے ہی طلباء کو ضابطوں کی پابندی کا عادی بنا دیتا ہے۔ ہم نصابی مشاغل اور کردار سازی۔ ہم نصابی مشاغل کو کسی دور میں غیر نصابی سرگرمیاں سمجھا جاتا تھا، لیکن موجودہ دور میں ان کی اہمیت کے پیش نظر انہیں ہم نصابی مشاغل کا نام دیا گیا ہے۔ تعلیم کا سب سے بڑا مقصد بچے کے کردار کی تکمیل اور اس کی شخصیت کی متوازن نشوونما ہے۔ ہم نصابی سرگرمیاں اس مقصد کے حصول میں تعلیم کی مدد کرتی ہیں۔ یہ سرگرمیاں عام طور پر کھیل کود، علمی و ادبی مشاغل، بحث و مباحثہ، تعلیمی سیر، اسکاؤٹنگ، گرل گائیڈنگ، ڈراموں اور خاکوں وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ہم نصابی مشاغل کی بدولت بچوں میں تعاون، ہمدردی، برداشت، حب الوطنی، جفاکشی، ایثار، خدمت خلق اور اسی قسم کی دیگر اعلیٰ اخلاقی اقدار پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے جذبات اس کے کردار پر گہرے اثر مرتب کرتے ہیں۔ جذباتی دنیا میں دو اصطلاحیں بہت مشہور ہیں، تسعید اور تنقیہ۔ یہ دو اصطلاحیں ہیں۔ تسعید کا مطلب کہ بچوں کی جبری جذبات و عادات کو اعلیٰ اور ارفع جذبات میں تبدیل کرنا۔ تنقیہ اس سے مراد ہے دبے ہوئے احساسات و جذبات کا اخراج، یعنی بچوں کو جذبات کے اخراج کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ ان کے ذہن سے ہیجانی کیفیت دور ہو جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔